बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम रोशनी में आपका खैर मक़दम है। कल हमने क़ुरबानी के मौजू को सामने रखते हुए कुछ गुफ्तगू की, उलमाए किराम ने जो गुफ्तगू फरमाई उससे हमें बहुत कुछ आशनाई हासिल हुई। हमने समझा क़ुरबानी का मानी, मफ़हूम और क़ुरबानी सुन्नत इब्राहिमी के तनाज़ुर में, तारीख़ी पस मंज़र में हमने हर तरह से देखने की कोशिश की। ज़ाहिर ख़याल को भी रिफ़्रेशर कोर्स मिलता है, ईमान भी तरोताज़ा होता चला जाता है अपने असलाफ़ के अज़कार सुनकर। और फिर अबुल अंबिया की वो रिवायत, अबुल अंबिया का वो तरीक़ा, वो रीत के जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहद पसंद फरमाया। और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, जब तक इस्लाम ज़िंदा है तब तक इंशाअल्लाह ये सुन्नत दोहराई जाती रहेगी। नाज़रीन किराम, आज क़ुरबानी को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे और इस्लाम से क़ब्ल की क़ुरबानी का जो तज़किरा है उस पर बात करेंगे। कल बैनुल मज़ाहिब का भी एक मुआयना हमने किया, सरसरी तौर पर जायज़ा लेकर हमें पता चला कि लफ्ज़ क़ुरबानी हर जगह इम्प्लीमेंट की शक्ल में नज़र आता है। क़ुरबानी देने वाला इज़्ज़तों को पा लेता, लोगों की नज़रों में उसका मकाम बहुत बुलंद-ओ-बाला हो जाता है, और जो क़ुरबानी देता नहीं है, क़ुरबानी लेता है, उसका मकाम उससे बहुत नीचे रहता है। हर तौर, हर मज़हब, हर अंदाज से, हर शक्ल में क़ुरबानी देता है, लेकिन ये क़ुरबानी जो सुन्नत इब्राहिमी है, जिसके दिन करीब है, आज गुफ्तगू के लिए आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ बेहतरीन उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आप दोनों हज़रात का खैर मक़दम है। मुफ्ती साहब, इस्लाम से क़ब्ल क़ुरबानी का ज़िक्र, तज़किरा, इसकी शक्ल और किस तरह हम देखते हैं इसको इस्लाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी सलमान भाई, बड़ा ही अहम टॉपिक है। अच्छा, हम क़ुरबानी ये समझते हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा, सलमान भाई क़ुरबानी हो गई? आपने कहा हो गई। क्या ज़िबा किया? बकरा ज़िबा किया, बैल ज़िबा किया, गाय ज़िबा की, ऊँट ज़िबा किए। हम फ़कत ये समझते हैं कि बस ज़िबा करना क़ुरबानी है, और है, लेकिन यहाँ तक महदूद नहीं है। अच्छा, क़ुरबानी जो है ना, क़ुर्ब से है, सही, करीब होने से। अब देखा जाए कि क़ुरबानी हम किसके लिए दे रहे हैं। अच्छा, दुनिया में भी आपको किसी फील्ड में कामयाबी चाहिए तो क़ुरबानी देना ज़रूरी है। बग़ैर क़ुरबानी के कामयाबी मुतसव्विर नहीं है। सही बात, ठीक है ना? बिल्कुल सही। लेकिन सेक्रीफाइस जो है वो ईसार करना है, क़ुरबानी के मुतरादिफ है, लेकिन उसका जो हतमी नतीजा है वो मैं क़ुरबानी में आगे बयान करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि दुनिया में आपको जिस फील्ड में कुछ बनना है, बग़ैर क़ुरबानी के बन नहीं सकता। किसी बड़े आदमी से आप पूछें तो वो आपको पूरी क़ुरबानियों की दास्तान बताएगा कि मैंने दिन रात एक किया है सलमान भाई। चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो IT का स्टूडेंट हो, किसी फील्ड में हो, बग़ैर क़ुरबानी नहीं हो सकता। क़ुरबानी देनी है, मेहनत करनी है, क़ुरबानी देनी है। उसके बाद देखें, क़ुरबानी क़ुर्ब से है ना, तो दुनिया में किसी चीज़ के लिए क़ुरबानी देंगे तो उस चीज़ का क़ुर्ब हासिल होगा, बेशक, ठीक है ना? सही। अच्छा, यहाँ पर जो क़ुरबानी दी जा रही है वो क़ुरबानी न अपनी ज़ात के लिए न किसी और के लिए, यहाँ पर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए क़ुरबानी दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आप देखें कि क़ुरबानी हर उम्मत में मुतसव्विर है, हर उम्मत में क़ुरबानी किसी न किसी एतबार से है। कुरान करीम में आप देखें तो सूरह हज की आयत नंबर 34 में 34 में फरमाया कि वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने क़ुरबानी यानी ये खून बहाना, इसके तरीक़े मुकर्रर किए। हमने शक्लें अलग अलग, जी, शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन क़ुरबानी हमने मुतय्यन की है। क्यों? लियज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, ताकि उस ज़िबह पर अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए कि अल्लाह तेरी खातिर कर रहा हो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि कुरान में जो क़ुरबानी का तसव्वुर है ना, इसकी वसअत को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आपको कई मिसालें दूँगा कि तमद्दुन का जो तसलसल है वो भी क़ुरबानी में है। एक शख्स एक कौम में क़ुरबानी देता है तो वो आने वाली नस्लों के लिए गोया कि हयात नो बख्शता है। आने वाली नस्लों का तसलसल उसकी क़ुरबानी से होता है। सही बात। मिसाल के तौर पर आज आप देखें कितना अरसा गुजर गया, लेकिन हमारे जिन बुज़ुर्गों ने इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, आज तक उनका ज़िक्र होता है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बढ़ कर आप अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ ना होती, फिर आपके वसीले से आपके सहाबा की कुर्बानी ना होती, फिर आपके वसीले से अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ ना होती। आप देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम, और फिर आप देखें सैयदुश शुहदा नेज़े पर अपना सर न चढ़ाते तो आज इस्लाम हमें इस तरीके से मिलता, हमारे औलिया कामिलीन अस्ताफ कुर्बानी न देते तो क्या आज इस्लाम, हम क्यों कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियों के बाद आज उन कुर्बानियों का समर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमा रहा है। मामूली से आप देखें ना कि एक इमारत कायम होती है जब तक सीमेंट, बजरी, ये ईंटें ज़मीन बोस नहीं होती, अपने आप को ज़मीन में फना नहीं करती, तो इमारत इतनी ऊपर तक कायम कभी ना हो। बुनियाद कुर्बानी से, एक इमारत भी कायम होने में अपनी बुनियादों में कुर्बानियां मांगती है। फिर आप देखें कि दरख्त एक हरा भरा है, कभी नारियल का दरख्त आपने देखा कितना बड़ा, खजूर का दरख्त, हाँ, बड़ा कितना बड़ा दरख्त, लेकिन जब तक मामूली सा बीज जमीन में अपने आप को फना नहीं करता ये दरख्त कभी खड़ा नहीं हो सकता। कुर्बानी यहाँ पर भी बुनियादों में कुर्बानी है। अच्छा आप देखें बीज का फना होना, दरख्त का खड़ा होना। आप गोल्ड को देख लें, जब तक वो आग में जलता नहीं, जब तक वो आग में जलता नहीं जाता तो किसी के गले की जीनत बनता नहीं है। कुछ जलता है, कुर्बानियां पेश करता है तो फिर लोग उसको रश भरी निगाहों से देखते हैं कि कितना प्यारा जेवर है, कितना प्यारा ये है। अच्छा इसी तरीके से आप देखें सूरज रोजाना जब तक अपनी तपिश बिखेरता नहीं, जब तक तपिश नहीं बिखेरता तब तक हमें रोशनी नहीं पहुंचती। रोजाना कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने गोया के पेश फरमाता है। तो मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करूँगा, ये शेयर करना हकीकत में क्या है, कुर्ब इलाही है ना, शेयर करना, सेक्रीफाइस करना, ईसार करना जो कुर्बानी के मुतरादिफ है, अपना हक जब तक आप ये नहीं करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब कुर्बानियों में मुज़मिर है। बज़ाहिर हम एक गले पर, गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस पर छुरी फेर रहे हैं कि मौला इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मौला सब किसी के लिए नहीं, फ़कत तेरे लिए। क्या बात, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और इस्लाम से कबल कुर्बानी का क्या तसव्वुर और दीगर उम्मतों में क्या तसव्वुर, कल हमने इस पर भी बात की थी कि हर मज़हब में कुर्बानी का एक अपना प्रोटोकॉल है, एक अपनी रिस्पेक्ट है। किसी न किसी के लिए कुर्बानी दी तो यकीनन हो सकता है कि वो सामने वाला उसकी कदर ना करे, लेकिन अतराफ़ वालों ने दोहराया कि कुर्बानी तो वो देकर गया है। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, ये जो कुर्बानी हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, अबुल अंबिया की कुर्बानी देखें, अभी करबला वालों का जिक्र हुआ, रब ताला की जब मर्ज़ी हो, रब ताला के जब दीन का मामला हो, रब ताला के हुक्म का मामला हो, पूरे पूरे घर कुर्बान करके दिखा दिए। एक तरफ मेंढा आ जाता है, एक तरफ बच्चे ज़िबा कर दिए जाते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में लेकिन रोशन किसका नाम होता है, इसके फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत मैं चाहता हूँ दुनिया को आप उजागर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी बारक वसल्लम। कुर्बानी की सबसे बड़ी और सबसे पहली फजीलत तो खुद इसके नाम ही से ज़ाहिर हो रही है। सही बात। कुर्बानी का नाम क्या है? कुर्बानी जो है वो कुर्बान करना, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, यानी इसका नाम ही इस बात का शऊर दिला रहा है, मुशइर है, शऊर दिला रहा है कि ये फ़ेल बंदे को अपने मालिक व मौला से, अपने रब से करीब कर देता है। तो सबसे बड़ी फजीलत तो कुर्बानी की ये है कि ये फ़ेल आदमी को कुर्ब इलाही दिलाता है, और कुर्ब इलाही से बढ़कर क्या दौलत हो सकती है। सबसे बड़ी दौलत दोनों जहाँ की वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का कुर्ब है। एक बात, दूसरी फजीलत इसकी ये है कि ये अबुल अंबिया हज़रत सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की कुर्बानी की यादगार है, और इसीलिए इसे उनकी सुन्नत करार दिया गया है। तो ये इसकी दूसरी फजीलत कि अल्लाह के खलील की कुर्बानी की यादगार कायम करना। तीसरी फजीलत, तीसरी ये है कि आप ये देखें कि ये वो है कि अल्लाह के महबूब
حبیب اللہ، وہ سیدنا خلیل اللہ، یہ سیدنا حبیب اللہ، جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو خلیل اللہ کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی کی بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قربانی کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، تو یہ حضور کا بھی فعل ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہو گئی۔ چوتھی پھر جو اس کے بارے میں مختلف فضائل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں، احادیث اور آثار کے اندر آئے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں جو بتایا گیا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ اول تو اللہ کا قرب حاصل ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت وہ تھی، بڑی کیا فضیلت، خلیل اللہ کی یادگار قائم کرنا یہی فضیلت کافی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک طریقے کو ادا کرنا یہی فضیلت کافی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اضافی اس پہ جو فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو اضافی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وہ الگ بیان کر دیے گئے، یعنی وسیع تر ہیں کہ دیکھیں ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی۔ دوسری روایت کے اندر بتایا گیا کہ یہ دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گی، جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے گا یہ قربانی تو دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائے گی، یہ قربانی دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گی۔ تیسری روایت وہ ہے جس کے اندر اس کو سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا کہ یہ قربانی جو ہے انسان کے سارے گناہ بخشوا دے گی، جو گناہ بندے نے کیے، یہ جانور اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس اللہ کی راہ میں اس قربانی کا اجر اسے یہ ملے گا، ریوارڈ یہ ملے گا کہ اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، اس کے اس فعل کو کفارہ بنا دیا جائے گا، اس کی سیئات کا، اس کی برائیوں کا۔ سبحان۔ پھر چوتھی جو روایت ہے جس کے اندر باقاعدہ وعید ارشاد فرمائی گئی کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے، ہمارے مصلی کے، جائے نماز کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو جو یہ قربانی کرتا ہے وہ اس وعید سے بھی بچ جاتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی سے بھی بچ جائے گا جو اس قربانی کو کرے گا۔ اور پھر جو اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی پیاری روایت ہے جس کے اندر یہ فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ یوم نحر، قربانی والے دن بندہ مومن کا کوئی عمل احراق کے دم سے بڑھ کر اللہ کو محبوب نہیں۔ خون قربان کرنا، خون بہانا، جانور قربان کرنا، خون بہانا جو ہے یہ قربانی والے دن سب سے بڑا عمل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی والے دن جو ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کا قرب دلانے والی وہ یہی ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ جناب صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، آپ کریں، لیکن اس دن جب تک اگر آپ پہ قربانی لازم ہے تو جب تک آپ یہ جانور کا خون نہیں بہائیں گے، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی اور اللہ کا قرب یہی دلائے گی، کیونکہ نیکی جو نیکی بنتی ہے یہ تصور ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ عمل سب سے محبوب ہے تو پھر یہی عمل قربانی کے دن جو ہے سب سے محبوب ہے، اسی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنی اٹکل نہ دوڑائیں، ہاں، اور نہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان دیں کہ اللہ اور ہمارا کام کیا ہے۔ عموماً تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، وہ خود کسی کے کام نہیں آ رہے ہوتے، صرف تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہیں بھائی آپ تو قربانی نہیں کر رہے نا، تو آپ نے کتنے غریب کی بچیوں کی شادی کرا دی، آپ نے کتنوں کو صدقہ خیرات کر دیا، آپ پہلے خود اس پہ عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو تلقین کریں۔ صحیح بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا تو فوکس مفتی صاحب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے اگر مطابقت رکھتی ہوئی گفتگو کسی کی ہے تو ظاہر ہے ہمیں اپنانا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی نت نئے راستے دکھائے تو وہ صراط مستقیم نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ، بھٹکے ہوئے ذہنوں کی فکر ہے، اس سے ہمیں کنارہ کرنا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قربانی کے موضوع پر روشنی پروگرام میں آج گفتگو ہو رہی ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب کے ہمراہ۔ تو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے قربانی اسلام سے پہلے کیا تصور، دیگر امتیں، فضائل، اہمیت۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سوال میں ایک سوال اور قائم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، تصنع، بناوٹ اور ریاکاری اب قربانی سے خالی نہیں، اب قربانی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ سگے بھائیوں میں کمپٹیشن ہے، تو 4 لاکھ کا لایا، میں 6 لاکھ کا لاؤں گا۔ اب یہ قربانی کرتے وقت جذبہ، نیت کیا ہونی چاہیے تھی، کیا ہونی چاہیے، اور آج اس تصنع سے میں نکلوں کیسے، آج کے دور کو کیسے نکالیں گے، اسی سوال میں۔ اچھا دیکھیں، آپ کی گفتگو سے اور قبلہ مفتی صاحب نے جو ایک سوال بھی اٹھایا، جواب بھی دیا،
کہ عام طور پر یہ جو قربانی کے ایام آتے ہیں، ان ایام میں جو ہمارے کچھ موم بتی مافیا ہیں جی 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 یا لبرلز کے لیجئے، وہ باقاعدہ یہ سوال اٹھاتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، کسی بچی کی شادی کرا دو، یہ کرا دو۔ میں پہلی بات یہ کہوں گا، دیکھیں کہ شریعت مطہرہ قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں، صحیح بات، جو شریعت جو اللہ مطہرہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ پر لاگو کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہی پر وہ ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ میں رمضان سے ایک مہینہ پہلے روزے رکھ لوں، ماہ رمضان میں ذرا چھوٹ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح بات، جب آپ کا اسلام میں رجسٹر میں نام شامل ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس کی مثال دوں کہ ایک 5000 کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک گورنمنٹ کے نزدیک چلن ہے وہ چلتا رہے گا۔ صحیح بات، جب اس کے نزدیک چلن نہیں ہوگا، وہ اناؤنس کر دے کہ جی آج کے بعد سے یہ چلن نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں کہ اس نوٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ جب کوئی سودا وغیرہ ہوتا ہے تو ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، کوئی یہ کہے نہیں جی میں چاندی کے ورک کا اسٹامپ پیپر لاتا ہوں، اس پر وہ مہر وغیرہ نہ ہو، میں لکھ کے دیتا ہوں، تو کوئی مانے گا؟ قابل قبول کچھ بھی ہوگا وہی کہ جس پر گورنمنٹ کی مہر ہوگی، مہر لگی۔ تو شریعت میں وہی کام اتھورائزڈ ہوگا جس پر شریعت کی مہر ہوگی۔ واہ، کوئی یہ کہے کہ میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دوں اور میں اتنے غریبوں کی شادیاں کر دوں اس دن، نہیں، قربانی کرنی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہی غریبوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو بکواسیں کرنے والے ہوتے ہیں یہ صرف فیس بک کے مجاہدین ہوتے ہیں، یہ باتوں کے غازی ہیں، کرنا کچھ نہیں، اعمال سے ان کا کوئی کردار سے واسطہ تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن بھی نہیں پڑھتے، کسی کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے موم بتیاں جلا کر ان کے نزدیک اصالِ ثواب ہو جاتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنا کسی بھی ایک اسلامک این جی اوز کے رکن نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ عام افراد، دیکھیں عام قبیل، جو بات تو یہ ہے کہ جو اس طریقے سے سوالات کوسچنز ریز کرتے ہیں، وہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو وہ ہیں وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات بہت مجھے آج حاصل کلام لگی ہے، جو قربانی کرتا ہے وہی شادیاں بھی، جی جی جی، یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں۔ صحیح بات۔ اچھا، دوسری بات کہ میری قربانی میرے بھائی نے 4 لاکھ کا لیا ہے، نہیں میرے پڑوسی نے 5 لاکھ کا لیا ہے، میں قرض اٹھا کر 6 لاکھ کر لوں گا۔ اب تو مسئلہ ہو گیا، اب تو اس کو اب میرے ناک کی بات آ رہی ہے، اب ناک کی بات، استغفر اللہ۔ اور یار میں کمزور جانور لاؤں گا تو میں محلے میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ صحیح بات، اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ قربانی ہوتی ہی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ وہ دیکھتا ہے، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ قربانی کا گوشت، یہ خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ نہ نہ نہ، اس میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، ایک چیز پہنچتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہارا اللہ سے ڈرنا، تمہارا اللہ کی خاطر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے آپ کروڑ روپے کی قربانی کر دیں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر ہوا نا، وہاں پر آخر میں فرمایا، یہ 6 پارے میں ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں آخر میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتا ہے کس کی؟ ظالمین کی، فاسقین کی، ریاکاری کرنے والوں کی، منافقین کی نہیں۔ جو ریاکاری کرنے والے ہیں وہ کروڑوں روپے لگا دیں، الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو ریاکاری کے لیے ایسا کرتے تو وہ اللہ پر اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کس کی فرماتا ہے؟ من المتقین، جو متقین ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کتنا ہی کمزور جانور ان کا۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کا خیال نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر مہنگے سے مہنگا جانور لیتے ہیں، ان کو استطاعت ہے، وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ میری ناک نہ کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ قربانی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو پھر جذبہ اور نیت بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
قبلہ مفتی صاحب نے بھی پڑھا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں. یہاں تک میں نے پڑھا حدیث کریمہ میں قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پر ابھی نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک پہنچ جاتا ہے. یہ قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور پھر آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ دیکھیں اصل میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم اپنی ہونا یہ چاہیے کہ اپنی خواہشات پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی انانیت پر، اپنے اندر کے بت پر چھری پھیریں. ٹھیک ہے نا، یعنی جانور پہ نہ پھیریں، اپنی انانیت پر بظاہر تو اس پر پھیر رہے ہیں لیکن نفس امارہ اپنی خواہشات، اپنے نفس امارہ ہر چیز کو کاٹ. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں. آج بھی منی میں وہ منحر موجود ہے، گنبد سا بنا ہوا ہے. جب گائیڈ ہمیں کہتا ہے نا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی. ابھی ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ کہلوائے. ٹھیک ہے نا، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ رب العالمین سب کو دکھائے، آج بھی وہ منظر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کیوں کہ اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ کے نبی اور سب کچھ قربان کرنے کا عزم تھا، تو اسی لیے ان کی یاد میں آج تک ہم قربانی کرتے ہیں. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں عام طور پر ہرن جائز ہے، عام طور پر شتر مرغ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قربانی میں خاص طور پر جو پیٹ اینیمل ہے نا، جو آپ پالتے ہیں، بالکل پالتو ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں آپ کے ساتھ. کیوں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ قربانی کے جانور لے لینا، وہ ذبح کر دینا لاپرواہی سے. نہیں، آپ پالیں اسے، آپ اس سے پیار کریں، آپ اس سے محبت کریں، آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر قربانی کریں تو اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرماتا ہے. سب ٹو بی ویری آنیسٹلی یہ بات بالکل فیکٹ اینڈ فگرز بتا رہا ہوں آپ کو. 5 روز پہلے بھی اگر آپ لے آئیں اور اسے پراپر آپ فیڈ کرائیں، کھلائیں پلائیں، اسے نہلائیں، ایک دن بھی پہلے لے آئیں ہو جاتی ہے، آپ کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ جو لاپرواہی سے کرتے قبول نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پیار کریں، محبت کریں اور پھر اس کے بعد گویا کہ اپنی تمناؤں پر چھری پھیریں. اللہ اکبر. بعض لوگ ظاہر تصنع سے، بناوٹ سے ریاکاری، مشترکہ طور پہ مفتی صاحب اور میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو تصنع اور ریاکاری سے بچنے کی خاطر آخری ایام میں جانور لاتے ہیں، لاکھوں کے جانور، اور وہ انہیں فوری طور پر اللہ کی راہ میں صبح خود کھڑے ہوتے ہیں، قربان کرواتے ہیں، پوری ذمہ داری سے گوشت تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اخلاص میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لاتے اور جو قربانی کا جانور بڑے اچھے لاتے ہیں لیکن ایسا پیار کرتے ہیں گویا کہ اپنی اولاد ہو، اپنی پراپرٹی ہو. کیا بات، بہت خوب. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، معاشی طور پر ظاہر ہے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں کہ معاشی اور معاشرتی طور پر قربانی کے فوائد کیا ہوتے ہیں، ہمیں سوسائٹی میں کیا اس کے بینیفٹس نظر آتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کے جو فضائل اور مناقب آخرت کے حساب سے، دین کے حساب سے ہیں، ان پہ تو ہماری گفتگو سیر حاصل ہو جی بالکل ہو چکی ہے. اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی. میں نے بھی پچھلے اس میں گزارش کی. اب ہم یہ جو سوشل پہلو ہے، معاشرتی اور معاشی اکانومک، دونوں کی طرف ہم آ جاتے ہیں. پہلے ذرا معاشرتی پہلو پہ گفتگو کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر معاشی پہلو پہ بھی روشنی ڈالوں گا. اچھا، معاشرتی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ قربانی جو ہے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے، پسماندہ طبقے، غریب طبقے کی دلجوئی کا سبب بنتی ہے. کہ وہ لوگ کہ جنہیں عام طور پر گوشت جو ہے میسر نہیں ہوتا، یہ قربانی کے دنوں میں اس کی برکت سے انہیں بھی گوشت میسر آ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں. تو ایک تو جو یہ پسا ہوا طبقہ ہے، جو پسماندہ طبقہ ہے، اس پسماندہ طبقے کے ساتھ حسن سلوک. دوسرا معاشرتی پہلو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے، مدنی و طبع ہے. انسان رہتا ہے تو اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور ان تعلقات میں سب سے پہلے اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ پہلے آتے ہیں سب سے پہلے. تو ایک قربانی کی برکت یہ ہوتی ہے، قربانی کا جب گوشت ہوتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نا، ایک غربا کے لیے چلا گیا اور ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے چلا گیا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے، گھر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے. تو یہ جو وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہو رہا ہے وہ معاشرتی اثر اس کا پڑ رہا ہے. یہ سوسائٹی کا حصہ ہے نا رشتہ دار بھی، تو اس پہ اثر پڑ رہا ہے. یہ اقربا میں محبت اور یہ اصل میں صلہ رحمی کا الگ سے حکم بھی تھا، ایک الگ سے صلہ رحمی کا حکم تھا، یہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. تو یعنی یہ دوہرا اجر ہو رہا ہے. ایک تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو
ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ہے. اللہ کی مخلوق کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے, اچھا رویہ رکھیں گے, اچھا بیہیویئر رکھیں گے تو آپ کو اجر ملنا ہے, ثواب ملنا ہے. وہ تو ہو ہی رہا ہے, رشتہ دار کے ساتھ کریں گے تو ڈبل ملے گا. اچھا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں الٹا نظر آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے دیگر لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوتے, بے اذن شرعی, بے عذر شرعی ناچاکیاں پیدا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, قطع تعلق کیا ہوتا ہے جو کہ درست نہیں. قربانی کے علاوہ بھی تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس تہوار کے اور اس قربانی کے تحت وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ قربانی کی جو ہے نا وہ تو اب گوشت کے آنے سے بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب تعلقات سب بھول جاتے ہیں لوگ, خرابیاں بھول جاتے ہیں. بھائی گوشت بھیج دیا اس نے, دیکھو دیکھیں بالکل یہ تو قربانی کا فائدہ ہوا, لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ معاشرتی خامی جو ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے, فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے جو لوگوں کے ساتھ تو اچھے سلوک سے پیش آنا ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بدرجہ اولا اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. وہ مؤکد ہے, اس کا حکم زیادہ ہے. یہ نہیں کہ جی تو اقربا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, اسٹیبلش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گئی دو باتیں. تیسری بات دیکھیں مورل ویلیوز. کوئی بھی معاشرہ ہے نا وہ اخلاقی اقدار پہ بیس کرتا ہے. مفتی صاحب میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ اس بریک کے بعد, اور ہم جو مورل ویلیوز کی آپ نے بات کی ہے یعنی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کا تجزیہ کریں. انشاءاللہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب بتاتے ہیں کہ معاشی طور پر قربانی کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو جاتے ہیں بریک کے بعد. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی میں قربانی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر گفتگو رہے گی. ہم مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے اکنامیکل بینیفٹس کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارا ایک نوبل سیکریفائز ہے اس کے اکنامیکل بینیفٹس کیا ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا معاشرتی اور معاشی. تو معاشرتی کے اندر میں نے دو باتیں کر دیں, پہلے اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں پھر معاشی فوائد کی طرف آتا ہوں. کہ معاشرتی فائدوں کے اندر میں تیسرا فائدہ عرض کر رہا تھا کہ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے معاشرتی کہ مورل ویلیوز, اخلاقی اقدار اس قربانی کی وجہ سے پروموٹ ہوتی ہیں. صحیح بات. کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار پہ کھڑا ہوتا ہے, مورل ویلیوز پہ بیس کرتا ہے. جتنی اخلاقی اقدار پائیدار, مضبوط اور عمدہ ہوں گی اتنا ہی وہ معاشرہ مضبوط اور نافع اور مفید ہوگا. تو یہ جو قربانی ہے یہ بندے کے اندر اخلاقی اقدار میں سے ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ قربانی سخاوت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور کسی بھی معاشرے کو جو اخلاقی اقدار مضبوط کرتی ہیں ان میں سے مضبوط ترین یہی دو ہیں, ایثار اور سخاوت. صحیح بات. تو یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ اس قربانی کی دین ہے. اس قربانی کے پیچھے بیک پہ یہ فلسفہ بھی کار فرما ہے. پھر اس کے بعد ہم اگلا جو اس کا فائدہ ہے معاشرتی وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظم و ضبط پیدا کرتی ہے, ڈسپلن پیدا کرتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں سارے مسلمان اللہ کے حضور ایک ہی عمل کر رہے ہیں, جانور قربان کر رہے ہیں. اجتماعیت ہے اور نظم و ضبط بھی ہے, عالمگیریت بھی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اتحاد اور اتفاق کا درس بھی ہے, یونٹی کا درس بھی ہے اس کے اندر کہ آپ نے اتحاد اور اتفاق کرنا ہے, اتحاد اور اتفاق کی برکت. تو یہ قربانی جو ہے یہ اتحاد کا درس بھی دے رہی ہے, ملت کے اتحاد کا بھی, امت کے اتحاد کا بھی درس دے رہی. پھر اس قربانی سے جرت اور دلیری پروموٹ ہو رہی ہے, اگلے کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب اللہ کی خاطر اگر جان کی بازی لگانے کی نوبت آ گئی تو اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس طرح یہ جانور اللہ کے حضور ہم قربان کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم اپنا تن من دھن بھی وقت آنے پر اللہ کے حضور قربان کر دیں گے, ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بھی اس کا معاشرتی فائدہ, ایمانی فائدہ سب کے اندر پیدا ہوگا, پورا معاشرہ مضبوط ہوگا. یہ تو گئے معاشرتی فوائد. معاشی فوائد کی طرف آئیں تو دیکھیں پورا ایک اکنامیکل سرکل چل جاتا ہے. ایک انڈسٹری نہیں, مختلف انڈسٹریاں انوالو ہو جاتی ہیں جو ساری کی ساری پروموٹ ہوتی ہیں, جس سے جو ہے معاشی فائدہ حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے اینیمل انڈسٹری جو ہے, جانوروں کی جو وہ انڈسٹری ہے, صنعت ہے, اس کو فروغ ملتا ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں دیکھیں, چھری والے کراکری آئٹمز جو ہیں اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. اسی طرح جو چٹائیاں ہیں وہ لے کر آنی ہیں جی, اس کے لیے چارہ ہے ان کا, جتنے معاملات ہیں اس سے متعلق. لیدر انڈسٹری بہت بڑی, اور اگر اب تو خیر قیمتیں گری ہوئی ہیں, جب قیمتیں گری ہوئی نہیں تھیں تو کتنے بڑے پیمانے پہ اس کا فائدہ ہوتا تھا لیدر انڈسٹری کا. صحیح بالکل. اور آج بھی اگرچہ قیمتیں گر گئی ہیں لیکن لیدر بالکل ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوا, وہ گرم ترین ملبوس آج بھی لیدر کا کوئی ریپلیسمنٹ, بالکل اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, معاشرے موجود ہے. تو اس سے
سے اس صنعت کو بھی فائدہ حاصل ہوتا صحیح ہے. بات. تو الغرض یہ ایک انڈسٹری نہیں، مختلف انڈسٹریز، یہ پورا ایک سرکل معاشی دائرہ چلتا ہے جس اور یہ سارا وہ سارے کا سارا جو ہے اس قربانی کی دین ہے. تو اس قربانی سے ہمیں فائدہ جو ہے معاشرتی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور معاشی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. تو اگر ہم خالص دنیاوی پہلو سے دیکھیں، لاجیکل اینگل سے دیکھیں، تو بھی یہ قربانی ہمیں فوائد سے، منافع سے، اچھائیوں سے، خوبیوں سے بھرا ہوا فعل ہی نظر آتا ہے. واہ، بہت خوب. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ، قربانی کے آپ نے نتائج بھی بتایا، قرب سے ہے یہ بھی بتایا، اور دیگر ظاہر ہے آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ خوبصورت جائزہ لیا. لیکن مجھے بتائیے اس سے سبق کیا ملے گا ایک بندہ مومن کو؟ اس سے درس کیا ملتا ہے قربانی کرنے کے بعد بندے میں؟ پھر بعد میں جو ایک استحکام ہے انٹرنل، جسے سیٹسفیکشن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے جو انڈسٹریز کی بات کی نا، تو میں یہ کہوں کہ بزنس بھی ہوتا ہے، سب کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن بزنس میں ایک جو کلیدی ایک چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز، وہ یہ ہے کہ بزنس کرنے والا اپنے آپ کی فائدے کی فقط بات نہ کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھی بات کرے. انڈسٹریز ہماری تباہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ہم منافع پروفٹ کماتے ہیں تو بے اندازہ، جب وہ دھڑام سے نیچے آتا ہے تو بے اندازہ نقصان بھی ہوتا ہے. جب آپ اس کی کاسٹ کو وہاں لے جائیں گے تو ایک دم گریں گے. جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. یہی سچ. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہے وہ قربانی کا عمل کس بات کا درس دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اچھا بات یہ ہے کہ اس کو بڑے سادہ انداز میں ہم یوں لیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ قربانی کیا چھری پھیرنے کا نام ہے؟ لیکن ماں جو ہے اہل علم اہل عقل یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت و ماہیت کے لیے ہے. ما هذه الاضاحی، گویا کہ یا رسول اللہ یہ چھری پھیرنا، جانور ذبح کرنا، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑا جامع اور معنی کلام فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم. اللہ، یہ تمہارے باپ، یعنی یہاں پر نسبت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے. فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے عوام الناس کی اور ایک بات آتی ہے خواص کی. عوام الناس کے لیے کیا ہے سنت ابیکم ابراہیم؟ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وقت آیا تو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا. اللہ رب العالمین نے مینڈھا بھیجا، قربانی بھی قبول ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کتنے پیارے انداز میں یہ فرما رہا ہے. آیت نمبر 102 سورہ صافات کی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ کہا. اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ نبی کا خواب ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یہ کوئی ایرا غیرہ خواب دیکھے کہ فلاں اس نے یوں کہا تو میں یوں کر دوں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو آگے سے وہ اس مقام پر حجت نہیں ہوتا، جو میں نے دیکھا میں وہ کروں. بالکل صحیح. اچھا انہوں نے جواباً کیا کہا کہ فنظر ماذا ترى، کہ تو سوچ تیری کیا رائے ہے؟ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کیسا کہ بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا کیسا، یا اے میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا وہ پورا کیجیے. کیا بات. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اب یاد دیکھیں کہ ان کیفیات کو، ان مناظر کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ کو پیار کہ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کیا. اس پوری فیملی پہ اللہ کو پیار اتنا آیا ہے، شاعران حج بن گئے ان کی ادائیں. اب یاد دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں تیاری میں ہیں، ایک قربان کرنے کے لیے اور ایک قربان ہونے کے لیے. تو وہاں سے ندا دی، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ارے تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنین کو جزا عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم. خواص کے لیے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں کہ جب یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 98 دیکھیں، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم،
کہ اس کے لیے ایک آگ تیار کرو، اس کو ڈالنا ہے. تو جب آگ میں کودنے کا مرحلہ آیا اللہ کی رضا کی خاطر تو کود پڑے. تو پھر جواب کیا آیا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ تیری صفت جلانا ہے لیکن سن تیرے اندر ہمارا خلیل آ رہا ہے، اسے جلانا مت، اس کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. تو جب وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے. جب وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا ہجرت کا تو سرزمین فلسطین سے مکہ مکرمہ جہاں کچھ نہ تھا، کوئی آبادی کا نشان نہ تھا، اللہ کے حکم سے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو بالکل بظاہر بے یار و مددگار چھوڑ کر تشریف لے گئے اور صرف یہ دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق آلہ من الثمرات، کہ اے مولا ان کو رزق عطا فرمانا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں وقت آیا تو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، وقت آیا اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا. پھر اتنے منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام ملے. جب وقت آیا تو اس کی گردن پر چھری بھی پھیرنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سیرت، کردار اور جذبہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا. تو ہمیں قربانی کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ جب بھی وقت آیا ابراہیم علیہ السلام نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ. جب وقت آیا تو اپنے آپ کو آگ کے سپرد کیا. وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ. جب وقت آیا تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا. پھر فرمایا کہ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ. اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا کرتے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ. ان کا دل تو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا لیکن میں چاہوں گا پیغام ایک منٹ کا میں حضرت سے چند جملوں میں لوں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب کنکلوڈ کریں. آج کیا خوبصورت ماحول بنایا مفتی سہیل صاحب نے، اس کو کنکلوڈ کریں اس موضوع کو. دیکھیں قربانی کے لیے جو قربانی کے مقاصد ہیں، جو قربانی کے اندر حکمتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ تفصیلاً ہو گئیں. میں بس ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جانور قربانی کا اچھا لے کر آنا چاہیے. وہ میں حدیث سے لنک اپ کر رہا ہوں اس سے کہ حدیث مبارک میں نے سنائی بھی تھی، مکمل نہیں سنائی تھی، صرف مخصوص حصہ سنایا تھا. وہ جو حدیث سنائی تھی میں نے کہ یوم نہر اللہ کے حضور خون بہانے سے پسندیدہ عمل اور کوئی نہیں. اسی میں آگے حضور جان عالم صاحب تو سامنے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانور قیامت کے دن لائے جائیں گے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا جانور اچھا کرنا چاہیے کہ جو رب کے حضور اس نے پیش ہونا ہے. یعنی تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، دل میں نیت بھی ہے، اچھی نیت بھی ہونی چاہیے، اور جانور بھی اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان کریں تاکہ وہ جب رب کے سامنے لایا جائے قیامت کے روز تو آپ کو اور نہ رب کے حضور نہ آپ کو شرمندگی ہو اور نہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ شرمساری ہو. اللہ کے حضور آپ خوش ہوں کہ اللہ کے حضور ہم نے اچھا جانور پیش کیا ہے. اور یہ بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت پل صراط کے لیے سواریوں کے طور پہ یہ قربانیاں لائی جائیں گی مومنین کے لیے. مومن سوار ہو کے جو نا پل سے، جی بالکل پل سے پار ہوں گے، تو لہذا اچھا جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں اور خوش دلی کے ساتھ. کیا بات. مفتی صاحب شکریہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ کمال کیا آپ نے، اور آپ کی گفتگو سے نکلے ہوئے 3 نکات بطور حضرت تو خیر کیا ہی بات ہے. میں 3 نکات آپ کی گفتگو سے نکلے ہوئے بطور میسج، ایک میسج میرا اور یہ 3 جملے آپ سماعت کیجئے گا. حضرت نے کہا ایک تو مجھے وہ ادا جو تھی کہ ابراہیم بھی ایکسائٹڈ ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا بھی ایکسائٹڈ ہے. اللہ اکبر، اتنی شدید محبت اللہ کی راہ میں. وہ جگہ دیکھیں نا. ہاں اللہ اکبر. ایک تو یہ بات. دوسرا حضرت نے کہا جو قربانی کرتے ہیں وہی شادیاں بھی کرواتے ہیں، وہی چیریٹی بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہی میں جذبہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو آپ کو اس قربانی کے دنوں میں بہکانے کے لیے آتے ہیں، یہ ان سے میرا سوال ہے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں. پورا سال تم گوشت کھاتے ہو کسی نہ کسی یوجولی تمہاری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جب چاہتے ہو کھا لیتے ہو. انہی 3 دنوں میں وہ غریب طبقہ گوشت کھا پاتا ہے جو تمہاری طرح خرید نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا. تم ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو، ان کے رزق میں، ان کی خوراک میں رکاوٹ بن رہے ہو. مت بنو. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا. اس کو مت روکو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.